बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। स्टोरीज़ तो दो ही हैं, एक इलेक्शंस के हवाले से कि इंतखाबात कब हो रहे हैं, दूसरा मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है अब वो कह रही है कि मियां नवाज शरीफ वो बार बार कंफर्म करें कि 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। गो के पहले भी डेट्स आ चुकी हैं लेकिन उन डेट्स पर मियां नवाज शरीफ की वापसी हुई नहीं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि होगी और भरपूर तरीके से होगी और बड़ा ज़बरदस्त शानदार इस्तकबाल होगा। लेकिन बहरहाल अब ये पता लगेगा 21 अक्टूबर जब आएगी। और अगर मियां नवाज शरीफ की वापसी हो रही है तो मेरे ख्याल में PMLN को सर्टनली वाकई ये लगता है कि फरवरी या जनवरी के आखिर में इंतखाबात हो जाएंगे। दूसरी तरफ अक्सर हम जिक्र कर रहे हैं आजकल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की माबैन आपस में इख्तलाफात सियासी तौर पर बढ़ रहे हैं। अब वो वाकई में बढ़ रहे हैं या फिर क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं इस वजह से उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बात करनी है, वोट बैंक अपना जो है घेरने के लिए। तो राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमारे इत्तेहादी तो थे लेकिन वो पिछली थे, अब इलेक्शन जो आ रहे हैं इसमें वो हमारे मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ है आज लाहौर में, और एतजाज़ एहसन के हवाले से ख़बर ये है कि उनको इन्वाइट किया गया था, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का फेयरवेल था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में और उनका आखिरी खिताब था तो वो वहाँ पर मसरूफ़ थे। और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनको इनवाइट तो मुझे नहीं पता कि किया गया या नहीं किया गया, लेकिन उनको एक शो कॉज नोटिस ज़रूर जारी हुआ है और वो शो कॉज नोटिस उनको जारी किया गया है। और ये बताया गया कि उनकी बुनियादी रुकनियत अभी मुअत्तल नहीं है लेकिन शो कॉज नोटिस का जवाब उन्होंने देना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बारे में क्या कहा, इलेक्शंस के हवाले से ये भी सुनो। बहस तो यही है ना कि आया सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस कर सकते हैं कि नहीं। हमने तो ये भी कह दिया था कि भाई अनाउंस कोई भी करे, हमें तो इलेक्शन चाहिए जल्द अज जल्द। अब तो ये फैसला करना जरूरी है क्या उसके पास इख्तियार है डेट को अनाउंस करने का या नहीं है। बात इस तरफ की हो या उस तरफ की, ये जो बीच की गेम खेलते हैं ना सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, वो बड़ी अजीब होती है। मेहमानों का तारुफ पर आते हैं जी। सईद काजी साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आरफा नूर साहिबा सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वकार साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, सोनो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजी साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी थैंक यू वेरी मच, सो फार सो गुड। सर मियाँ साहब की वापसी हो रही है जी। हाँ, अब यही लग रहा है कि वो जो उन्होंने कुछ शराइत मुबैना तौर पर रखी थी उनमें एक शर्त तो ज़ाहिर पूरी हो चुकी है। अब ये है कि ये तय करना है कि जब वो वापस आएंगे, क्योंकि हैं तो बहरहाल इश्तारी वो, तो क्या वो, आप तो खैर बेहतर समझते हैं, आप बैरिस्टर हैं, कि वो उनके घर कोई सब जेल बना दिया जाएगा। वरना तो यहाँ शानदार रवायात ऐसी भी हमने देखी हैं कि जी पहले एक इश्तिहारी ने हल्फ उठाया और बाद अदालत से ज़मानत ली, जो हमारे साबका यानी वज़ीर ख़ज़ाना थे। तो माशाल्लाह नई नई रवायात और बड़ी खूबसूरत जो है जमहूरियत फल फूल रही है। तो ये भी आ जाएं, ये भी देख लेते हैं हम। तो लग यही रहा है कि सो फार, लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि वतन अजीज़ में जिस एतजाज़ एहसन साहब कहा करते हैं कि यहाँ सिर्फ आप माजी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आई एम कोटिंग हिम, तो हम कह कुछ नहीं सकते क्योंकि जिस तरीके से ये है। और वैसे भी जिस अंदाज से जमहूरियत चल रही है और आइन माशाल्लाह जिस तरह उस पर लेटर एंड स्पिरिट के साथ अमल हो रहा है, तो कुछ मैं वसूख से तो नहीं कह सकता, मगर क्राइन बताते हैं कि उनकी जो ज़्यादातर शराइत थी वो पूरी हो गई हैं और आप बड़े इंडिस्पेंसिबल हैं। वतन अजीज़ जो है बहुत, और सुना है बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी होना है, कहा जा रहा है। और इस ज़मन में सरकार भी सुना है कि उसको भी ये है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो वज़ीर इंडक्ट हो रहे हैं, खैर से वो फवाद साहब इंडिस्पेंसिबल लोग हैं, इनके बगैर तो वतन अजीज़ चल नहीं सकता था। और आज जो हम एक माशाल्लाह एशियन टाइगर बने हैं तो इनकी सारा इस वजह से, तो मेरे ख्याल में वो आ रहे हैं। लेकिन देखिए वी आर इन अनचार्टेड वाटर्स, तो लेट्स सी। अगर स्टेटिस्टिक्स आदाद शुमार के हवाले से देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ का जो दौरे हुकूमत 2013 से 2018 तक का था, उसमें वो अक्सर कहते हैं कि जी देखें ग्रोथ रेट इतना था, महंगाई की शरह इतनी थी, और फिर जो अगली हुकूमत आई उसके दौरे हुकूमत में वो चीज़ें ऊपर रिलेटिवली, फिर जो अगली हुकूमत आई थी उससे अगली हुकूमत जो PDM की आई उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें वर्स हो गई। लेकिन मियां नवाज शरीफ के उस दौरे हुकूमत में काफ़ी हद तक
یہ انڈیکیٹرز اکنامک جو ہیں وہ مناسب ہی تھے. آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کے واپس آنے سے بحران حل ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ جب باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے تو میں تو نہیں تھا ان صحافیوں میں شامل، لیکن بہت سے ہمارے دوست شامل تھے، جس میں انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو کوٹ کیا تھا کہ جتنا بڑا خسارہ یہ دے کے گئے ہیں اور جتنے پیسے انہوں نے اس وقت تک 2018 تک انہوں نے لون لیا تھا، تو بقول باجوہ صاحب کے جو بات انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہوئے فرمائی تھی کہ جی اگر ہمیں حکومت ملے بھی تو ہم نہیں لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں 1977 سے یہ پاکستان کی معیشت کو لیکویڈیٹ کرنے کا عمل شروع ہوا. اس کے بعد انتہائی 2 نمبر قسم کی پرائیویٹائزیشن ہوئی. بقول ڈاکٹر کیسر بنگالی ان کے دور میں 100 انڈسٹریز جو ہیں پرائیویٹائز ہوئیں، جس میں 90% پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی. انہیں ہمیں کہا تھا کہ ہم قرضہ ریٹائر کریں گے پرائیویٹائزیشن کر کے. ابھی پی آئی اے پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. وہی ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی. اب جو گول بوٹیاں حالت تو دیکھیں نا موٹی موٹی 2-3 گول بوٹیاں، اور سنا یہ ہے کہ فواز صاحب شاید نجکاری کے عمل کو دیکھنے آئے ہیں، تو تھوڑا سا جو سامان رہ گیا ہے اس کو بھی دائیں بائیں کریں، کیونکہ پہلے یہ ان سرکاری اداروں کو خسارے میں دھکیلتے ہیں، پھر آگے فرنٹ مین آتا ہے. اور جو پرائیویٹائزیشن میں تو اکانومسٹ نے لکھا، یعنی ایون جو اس کے بہت اس کو واشنگٹن کنسنسس اس کو بیچا جنہوں نے 30 ایئرز میں، جس کے بعد ایک دنیا ایک معاشی ویرانے میں اور ویسٹ لینڈ میں تبدیل ہو کے رہ گئی ہے. تو اب جو دو چار یہ بھی آپ کا، اور ہاں کل ایک آرٹیکل چھپا بزنس ریکارڈر میں جو لکھا غالباً ڈاکٹر ارشد زمان صاحب جو کہ ورلڈ بینک کے اکانومسٹ رہ چکے ہیں اور 80s میں وہ رہے ہیں آپ کے چیف اکانومسٹ آف پاکستان. اچھا، ان کی آرٹیکل کی ہیڈ لائن بڑی کمال کی تھی، نیشنلائز دی آئی پی پیز، اس طرح وہ تھی. تو یہ وہ آوازیں ہیں، یہ وہ ٹیبوز ہیں جن پہ بات کرتے ہوئے ہمیں کہتے تھے اب اس حالت پہ یہ آ گئے ہیں. تو بہرحال آنے دیں، معیشت تو آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا عارفہ صاحبہ، عارفہ شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میاں نواز شریف کی واپسی سیاسی طور پہ کتنا بڑا ایک ایونٹ ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے؟ جو مقبولیت کو ڈیمیج ہوا ہے پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی کارکردگی کی بنیاد پہ، کیا وہ ڈیمیج ریکور ہوگا کسی حد تک میاں نواز شریف کی واپسی سے آپ کے خیال میں؟ اور دوسرا پھر پرائیویٹائزیشن پہ ہم آتے ہیں. شکریہ جی. بہت مشکل ہے یہ سوال، بیکاز آئی فائنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو پریڈکٹ. کہ دیکھیں بہت یہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے ملک سے باہر تو بہت مختلف حالات تھے. ایک تو اس وقت میرے خیال میں ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بہت ساری اس کی لیڈرشپ جیل میں تھی، کیسز بھگت رہی تھی، الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے تھے. اس کے بعد اب نواز شریف صاحب مگر واپس ایک ایسے وقت میں آ رہے ہیں جب 1.5 سال ان کے بھائی کی حکومت رہی، اور ایک ایسی حکومت رہی جیسے آپ نے خود کہا کہ جب وہ آئی تھی تو ہمارا خیال تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے بہتر ثابت ہوگی، مگر وہ بہتر ثابت نہیں ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جو مہنگائی ہوئی اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپورٹ بینک پہ بہت ایک اس کا نقصان ہوا ہے، وہ کمزور پڑی ہے. پھر ایک پاکستان تحریک انصاف از ناؤ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، جماعت کے لیے بہت ضروری ہے ان کا واپس آنا، کیونکہ جو ایک اس وقت نالاں ووٹر ہے نواز شریف صاحب کا، پی ایم ایل این کا، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ صرف نواز شریف صاحب ہی شاید موٹیویٹ کر سکتے ہیں. پر موٹیویٹ تو وہ کر لیں گے، وہ شاید نکال بھی لیں گے، الیکشن بھی وہ جیت جائیں گے جی. مگر یہ سوال ہمیشہ رہے گا کہ یہ جیت کتنی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہوئی اور کتنی ان سب واقعات کی وجہ سے ہوئی جو پچھلے دنوں میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے دیکھا. تو اٹس اے ڈبل ایجڈ سورڈ اف آئی مے یوز دی انگلش ایکسپریشن. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، میاں نواز شریف کی واپسی سے کوئی فرق پڑے گا؟ پی ایم ایل این کو تو چلیں اس پہ بھی بتائیں کہ پڑے گا نہیں پڑے گا، کوئی پاکستان کو فرق پڑے گا، کوئی معیشت کو فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ جی آئی تھنک اگر پچھلے 15 سال کا اسٹاک ٹیکنگ کر لیں، جس میں جو بھی ہے، آئی تھنک چاہے لولی لنگڑی جمہوریت، ایک ڈیموکریٹک پروسیس تو چلتا رہا ہے. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وی آر سفرنگ فرام پولی کرائسس، اور اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اس میں آئی تھنک سارے ذمہ دار ہیں. اٹس ناٹ اونلی لیٹس سے سی ویز، اس میں جو لوگ لیٹس سے خاکی سے بھی اس کو مینیج کر رہے تھے، اٹس دے آر آل رسپانسبل، اور اس کائنڈ آف ایلیٹ کیپچر ہے.
کہ اس میں آئی تھنک اٹس مور آف گیمکری. میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ووٹ بینک پہ تو آئی تھنک کوئی میجر فرق نہیں پڑے گا, بیکاز واٹ دے ور لیٹس سے 2018 کی اگر آپ دیکھیں اس میں وٹ ایور دے گینڈ ان پنجاب, تو اس کے پلس مائنس ہو سکتا ہے, بیکاز اسٹل دے ہیو ڈیفینیٹلی الیکٹیبلز بھی ہیں, پھر ان کی اپنی افیلیشنز ہیں, اور کچھ ہارڈ کور ایریاز ہیں اراؤنڈ لاہور جہاں پہ یہ گین کرتے ہیں. باقی جو رہا آئی تھنک اسٹاک ٹیکنگ کر لیں. ابھی ایٹ ٹائم پیپل پارٹی تھوڑا سا آبجیکٹ کرتی ہے, اینڈ دے آر لوکنگ فار الیکشنز کہ جی ٹھیک ہے 1 مہینہ پہلے ہو جائیں. میں صرف کہتا ہوں چلیں باقی فیڈرل میں تو چلو انٹرفیئرنس ہوتی ہے, سندھ میں 15 سال میں کیا انٹرفیئرنس ہوئی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد دے ہیڈ آل دا لیوریج. کیا سندھ ہیز بیکم پیرس؟ آئی تھنک جتنے برے حالات پنجاب اور کے پی اور بلوچستان کے وہی سندھ کے ہیں. سو اوور آل دیکھنا ہے جی کہ کیا پاکستان جو ہے کین کنٹینیو ود دس. ڈیفینیٹلی میں آئی ناٹ اگینسٹ دی ڈیموکریسی, بٹ اس کے اندر آئی تھنک کوئی بیچ میں مڈ کورس کریکشن کی ضرورت ہے, اور لوگوں نے کیا ہے اس میں. ابھی اگر آپ شہباز زیدی صاحب کا آئی تھنک ایک سیمینار میں اسٹیٹمنٹ تھا کہ اف یو کنٹینیو لائک دس, جو جس طرح کی جمہوریت اور جس طرح کا سسٹم ہے, وی آر گوئنگ ٹو ڈائی ایز اے نیشن ان 20 ایئرز. 20 سال بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نیشنز کی زندگی میں, تو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ابھی جو ایک میجر ڈیسیژن ہے, اینڈ آئی ایم شیور پولیٹیکل پارٹیز بھی سمجھتی ہیں, اٹس میٹر آف سروائیول آف پاکستان, جہاں پہ اکنامک انسٹیبلٹی ناؤ بیکم اے تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی. آلریڈی اگر آپ ٹیررزم کو دیکھیں, اس کی ویو جو ہے اس وقت, آج بھی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اینڈ وی کنڈیم اٹ, جو حمداللہ صاحب کے قافلے پہ اٹیک ہوا ہے. سو ہیئر وی ہیو پیپل کولیبریٹنگ ایسٹرن بارڈر سے بھی. ابھی آپ دیکھیں انڈیا از ٹرائنگ کہ یہ ابھی کشمیر کو کس طریقے سے آکوپائڈ کشمیر میں اس طرح کے حالات بنے, دین دے پٹ دیٹ سیم بلیم آن پاکستان. اور آگے انٹرسٹنگلی اگلے سال دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے بریگیڈ صاحب؟ جی آئی تھنک جب آپ دیکھتے ہیں کہ اکنامکلی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, دیر از ڈس انفرنچائزمنٹ ہے, اس کے بعد عوام میں آئی وڈ سے کہ انگزائٹی ہے, اوپر سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اس کے اندر تو یہ چیزیں پنپیں گی. اور ہوسٹائل ایجنسیز ہوں, چاہے جو لیٹس سے ہوس ایور از ڈوئنگ اٹ, وہ اپنی ان کو اسپیس زیادہ ملے گی. ابھی آپ کراچی میں دیکھ لیں, اس کے بعد یہ ابھی ہوا ہے حمداللہ صاحب, پھر اس طرح چترال میں ہوا ہے. اٹ مینس کہ جو لیٹس سے ہوس ایور از ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ, جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کو ایک اسپیس ملی آٹومیٹکلی, بیکاز آپ کی آئی ایم شیور ان ٹرمز آف لا انفورسمنٹ جو ہے وہ اس طرح توجہ نہیں رہتی. اور پھر دیر از اے کائنڈ آف امپریشن آف ڈویژن بٹوین ملٹری اینڈ پیپل. تو اس میں جو فرنٹ پہ لڑ رہا ہے اس کے مرال پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے چیزیں بھی دے آر ٹرائنگ کہ اس کو مینیج کیا. افغانستان کی طرف سے بھی کافی پریشر ہے. سو آل ٹولڈ آئی تھنک یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ حالات دیکھ لیں. بالکل الیکشن بشک 90 دن بعد کرا لیں, یا آپ لیٹ سے جس طرح بات ہو رہی ہے جنوری میں کرا لیں. آئی ڈونٹ اس سے میٹیریل فرق کوئی نہیں پڑے گا. اور ابھی جب کریک ڈاؤن ہوا تھوڑا سا اس پہ میں بات کروں گا کہ فیئر کیا ہے لیٹ سے پیپلز پارٹی کو یا باقی پارٹیز کو, کیونکہ اگر مافیاز دیکھیں, مطلب ایک تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, اور ایک پاکستان افغانستان مافیا کوریڈور ہے جو مطلب ایسٹ ویسٹ چلتا ہے. اس میں پنجاب اور سندھ بیس ہے, اور بلوچستان اور کے پی آر دا ٹرانزٹ روٹس. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ابھی کریک ڈاؤن ہوا ہے, اور اس کے اندر کیا کچھ نہیں نکلا. لیٹ سے اگر شوگر مافیا تو اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے, ڈالر مافیا کون چلا رہا ہے. تو یہ جو جلدی ہے میرے خیال اس میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ پرابلی دے وڈ لائک کہ اگر کہیں ان کے اوپر پاؤں آتا ہے ان کے سسٹم پہ, تو اس میں بہت زیادہ ان کا نقصان ہو. لیکن آئی وڈ سے کہ ارسپیکٹو آف کہ چاہے یہ انٹرم گورنمنٹ ہے, اگلی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, میجورٹی والی آتی ہے کولیشن, آئی تھنک ان دو چیزوں پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور دیٹ از بیسیکلی اکنامک سیکورٹی اینڈ نیشنل سیکورٹی. اور انشاءاللہ چیزیں ہو سکتا ہے بہتری کی طرف جائیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو جو بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے, مجھے تو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہی لیو ٹو سیٹ 17-18 کے بعد یہ چیزیں کیسے موو کرتی ہیں, اور 15 کو آپ سنیں جی کہ پھر دوبارہ کوئی پلیٹلٹس کا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. کیسا چیف جسٹس بھی ریٹائر ہو رہے ہیں, نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں. بندیال صاحب کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں معروضی حالات میں ہی آپریٹ کرتے ہیں آپ. جو معروضی حالات تھے, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کوئی ورڈکٹ دیتے ہیں تو وہ جو اسٹیٹ کے آرگن ہے یا جو آپ کی ایگزیکٹو برانچ ہے اس کو کہیں گے, پاک فوج کو کہیں گے. حالت یہ ہے, اب میں ان کو کیا جج کروں کہ آپ ایک جلوس نکالتے ہیں, کچھ جتھے جو ان کے مدرسوں کے کچھ لوگوں کو ڈنڈے پکڑا کے تو آپ چیف جسٹس صاحب کے چیف وہاں چوکٹ پہ چھوڑ آتے ہیں. میں ایک ان کے وزیر سے بات کر رہا تھا اپنے پروگرام میں, تو ایون ہی وینٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف جسٹیفائنگ دی اٹیک جو ہوا تھا سجاد علی شاہ صاحب کی, اور انہوں نے اس کو بھی جسٹیفائی کیا. ایک جج کو آپ کیا کریں گے, روز اس کی ویڈیو باہر نکال لینی ہے, بیٹھ جانا جی آپ تو بینچ فکسنگ کر رہے ہیں, اور جو ہے کوئی
توہین عدالت ہاں جی کر کے دکھائیں, آپ فیصلہ کریں گے تو ہم اس کا یہ دیکھیں نا, یہ اسٹیٹ از ایٹ وار ود اٹ سیلف. یہ سپریم کورٹ اور یہ جو ریاست گورے نے بنائی تھی کوئی غریب آدمی کے لیے نہیں بنائی تھی, اشرافیہ کے مفادات کو آگے کرنے کے لیے. جس طرح اس نے کہا نا تھا کہ اسٹیٹ ہیز بیکم اے کمیٹی ٹو رن دی افیئرز آف دی رچ اینڈ مائٹی, وہی تھی نا. اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک بازو دوسرے بازو کو گھونسے مار رہا ہے. تو میں عطا بندیال صاحب سے کیا میں ان کو کہوں, کیا یہاں کوئی سیدھی چیز ہے, کوئی پیرامڈ ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ جی یہاں سے طاقت آتی ہے اور یہاں جاتی ہے اور یہاں نیچے تک پہنچے گی. تو میں اب کیا کس بنیاد پہ ان کی ساس کی جو ایک ویڈیو نکال دی جاتی ہے اور اس پر سپریم کورٹ پتہ نہیں سو موٹو لے لیتی ہے, آڈیو, اور تو کوئی آڈیو سوری. تو اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ انٹچیبل ہیں, جو مبینہ طور پہ وہ بھی مبینہ طور پہ مبینہ ٹھیک, تو وہ اس کو تو مستقل آپ مبینہ لگا لیں جو اس کے قریب. مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کیا کس کی میں کروں. ایک آپ کے وزیر داخلہ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب چیف سیکرٹری صاحب آپ کے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے, آپ نے بھی یہیں رہنا ہے. تو یہ ناٹ اونلی جو بریگیڈیئر صاحب ٹھیک ہے, ناٹ اونلی دی ایلیٹ کیپچر, یہ تو کسی ایسے طبقے کا کیپچر ہو گیا ہے کہ جو اب اولیگارکس ہیں. دس از ناٹ اے ڈیموکریسی. یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے, یہ پارٹیاں یا لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. مجھے یہ بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو میں یا مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو میں میاں صاحب کے یا زرداری صاحب کے خلاف کوئی بات کر کے دکھائے. آج کس بات پہ کھوسا صاحب کو آپ نے نوٹس دیا کہ یار تم اس کے وکیل کیوں ہو گئے ہو جو بندہ اندر پڑا ہوا ہے. حالانکہ اس سے پہلے نواز شریف کی وکالت اعتزاز احسن صاحب کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کسی کو جج کریں. بات یہ ہے کہ جو بااختیار لوگ ہیں وہ دیکھ لیں, اس کی اکنامک وائبلٹی کو پہلے ہی آپ زیرو پہ لے آئے ہیں. جو آپ کی حالات کبھی کہتے ہیں وہ ہمیں پیسے دے دے گا, کبھی وہ پیسے دے دے گا, اس طرح قومیں چلا کرتی ہیں. تو میرے خیال میں عمر عطا بندیال صاحب پر میں ذاتی طور پر انہیں ایک مطلب شریف آدمی ہی سمجھتا ہوں, مگر جو ان کو ارد گرد کا ماحول ملا تھا, اور ریاست نے کیا مدد کی ان کی. انہوں نے اگر کہا کہ 14 مئی کو الیکشن کرواؤ تو کروایا آپ نے, اور اس کے جواب میں کیا زبان استعمال کی گئی. مطلب آپ ایک شریف آدمی, یہ کہ نا یہی ہے نا. تو اس لیے جب ریاست کے باقی آرگن ان کے پیچھے کھڑے ہی نہیں ہیں تو آئی تھنک میں کوئی ویلیو ججمنٹ ان کے بارے میں کیا. لیکن بندیال صاحب پہ ایک تنقید یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں, کیونکہ عدالت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اگر فیصلہ دیا تو اس پر عمل درآمد کروانا بھی. مطلب کہ بندیال صاحب تو توہین عدالت وغیرہ کی کارروائی کا کوئی آغاز بھی نہیں کر سکے. سر وہ آغاز کیا کرتے اگر وہ کہتے ہیں, مثلا وہ کون سی آرٹیکل ہے جس کے تحت آپ وہ فوج کو بھی بلا سکتے ہیں یا انتظامیہ کو بھی کر سکتے ہیں, جب وزیر داخلہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے. وزیر داخلہ جس کی ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. راشد سمرو صاحب نے ہمیں جوائن کیا JUIF سے. سمرو صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑا قابل مذمت واقعہ ہوا ہے یہ جو بم دھماکہ ہوا ہے, حافظ عبداللہ اس میں زخمی ہوا ہے. ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز ہمیں بتائیے گا. ٹھیک ہیں, اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حافظ عبداللہ صاحب ابھی خطرے سے باہر ہیں, زخمی ہیں, اور خاص طور پر ان کے پاؤں اور ٹانگوں میں بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں, جو چھرے وغیرہ لگے ہیں ان کو. لیکن اس سے پہلے باجوڑ میں, اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش دھماکے, اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور اکرم خان درانی پر خودکش دھماکہ. میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں کی ایک گھناؤنی سازش ہے جمعیت علماء اسلام کو اور اس کی قیادت کو راستے سے ہٹانے کی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہمارے حوصلے بلند ہیں, پست نہیں ہیں. پاکستان کی اور پاکستان کے آئین, جمہوریت اور عوام کی خدمت جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ ان بزدلانہ کارروائی کرنے والے تو منہ کی کھائیں گے, لیکن ہم کسی صورت اپنے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بالکل صحیح. یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعات کچھ ہو رہے ہیں دہشت گردی کے, ان دا لانگ رن آپ ان واقعات کی وجہ سے کوئی الیکشنز کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے الیکشنز بھی دور ہو سکتے ہیں, یا پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ آپ کو لگتا ہے کہ قابو پا لیا جائے گا, جو کہ پایا جانا چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اور دوسرا یہ کہ JUIF کے ساتھ ہی یہ واقعات کچھ ہم نے دیکھیں, جیسے آپ نے خود ذکر کر دیا کہ پہلے بھی کچھ حملے ہو چکے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, پہلے آپ کے سوال کا جواب تو میں اس بات پر دوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے, چاہے وہ چاروں صوبے ہوں. کہ میرے صوبے سندھ کا ذکر کر لیں تو اندرون سندھ میں آپ کو ڈاکو راج عروج پہ ملے گا, تو باقی ضلعوں میں آپ کو اسٹریٹ کرائم عروج پہ ملے گا.
خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کریں تو دہشت گردی کی کارروائیاں عروج پر ہیں. یقیناً جب آپ کی پوری پولنگ اسٹیشنز اور پورے کے پورے حلقے جو ہے آپ کے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ کس طرح لوگ آزادی کے ساتھ نکل کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ الیکشن تعطل کا شکار ہوں. ہم چاہیں گے کہ ملک کے اندر امن امان کی صورتحال بہتر سے بہتر بنائی جائے, دہشت گرد کارروائیوں کو روکا جائے, ان کا قلعہ کما کیا جانا چاہیے اور یقینی طور پر جو ہے جلد از جلد پارلیمنٹ کی بحالی ہو تاکہ قیادت آ کے ملک کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے کردار ادا کر سکے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ جمعیت علماء اسلام پر ہی یہ حملے کیوں ہیں, تو میرے بھائی اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام سے دہشت گرد شاید یہ توقع رکھتے ہیں کہ داڑھی اور پگڑی والے بندوق اٹھائیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلٹ کی جگہ بیلٹ کی سیاست پر زور دیا ہے. بندوق ہاتھ سے چھین کر ووٹ کی پرچی اور پارلیمان اور آئین اور جمہوریت کا راستہ دکھایا ہے, اور ان دہشت گردوں کو شاید سب سے زیادہ اپنے راستے میں رکاوٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نظر آ رہی ہے کہ مذہبی طبقہ اور مولوی طبقہ اور دین سے وابستہ طبقہ جو ہے وہ ان کی سازشوں سے جمعیت علماء اسلام نے روکا ہے. ملک کے ساتھ ان کو مذہبی طبقے کو, دیندار طبقے کو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کمٹ رکھا ہوا ہے. تو شاید سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ اس بات پر زیادہ غصے اور غم میں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب داڑھی اور پگڑی کے ساتھ ہوتے ہوئے بلٹ کی سیاست کیوں نہیں کرتے اور بیلٹ کی سیاست کیوں کرتے ہیں. چلے ایک آخری سوال آپ سے, سندھ میں آپ کا الائنس جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ہو رہا ہے, اور کیا جی ڈی اے بھی اس الائنس کا حصہ ہوگی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کی آپس میں باتیں ہوئی ہیں. جی ڈی اے جے یو آئی پہلے بھی اتحادی جزوی طور پر رہے ہیں, کلی طور پر نہیں. ہم نے ایک جائزہ لیا جی ڈی اے اور جمعیت علماء اسلام کے دوستوں نے بیٹھ کر کہ یہ جو تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی مد مقابل نہیں, یہ تاثر غلط ہے. 2018, 2013, 2008, 2002 کے نتائج کو جب ہم نے سامنے رکھا تو پتہ چلا کہ اپوزیشن کا ووٹ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہاں تک کہ لاڑکانہ شہر میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے میں آج بھی 2018 کے دھاندلی زدہ نتائج کے باوجود اپوزیشن کا ووٹ بلاول صاحب پر بھاری ہے. لیکن چونکہ جماعتیں الگ الگ کھڑی ہو جاتی ہیں, ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے, قوت تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کا بینیفٹ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھاتی ہے. کیوں نہ ایسی مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے جس مشترکہ حکمت عملی کے تحت جہاں جس جماعت کا مینڈیٹ ہے باقی جماعتیں بھی اپنا مینڈیٹ اس کے طاقت کے طور پر استعمال کریں. اس حوالے سے شروعاتی میٹنگ ضرور ہوئی ہیں, اتفاق ہوا ہے مل کر کام کرنے پر, اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ صرف جی ڈی اے, جے یو آئی یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایم کیو ایم نہیں بلکہ مسلم لیگ نون اور کانفرنس جماعت سندھ کی ان کو بھی اس دائرے میں شریک کار کیا جائے اور مشترکہ حکمت عملی بنا کر. چلیے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. عارفہ, وہی سوال جو قاضی صاحب سے کیا تھا, عمر الطاف بندیال ریٹائر ہو رہے ہیں, نئے چیف جسٹس حلف لیں گے, لیکن جاتے جاتے بندیال صاحب کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی ذرا مشکل ہے کہنا, بیکاز میرے خیال میں جو صحیح لیگیسی ہوتی ہے کسی بھی پبلک فگر کی, اس کو تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے اسٹیبلش ہونے میں کہ صحیح کیا ہے. آبویسلی اگر ہم صرف اس وقت بات کریں جو ہم نے دیکھا ہے تو وہ ایک کوئی زیادہ مضبوط چیف جسٹس بن کے سامنے نہیں آئے. اب خاص طور پہ کیونکہ اپنا جو دیکھیں جو سپریم کورٹ تھا اس میں بہت اختلافات تھے اور اختلافات پبلک ہو گئے, اور وہ پارٹلی اسی لیے پبلک ہوئے کیونکہ جو چیف جسٹس صاحب تھے شاید وہ جو ایک گھر کو چلانے والی بات ہوتی ہے, اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے نہیں چلا پاتا تو پھر اختلافات پبلک ہی ہو جاتے ہیں. obviously بہت سی ان پہ تنقید بھی ہوئی, خاص طور پہ یہ جو لائک مائنڈیڈ ججز کا کانسیپٹ تھا. اس پہ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے یہ کوئی مختلف نہیں رہا.
یہ ان کے زمانے سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ جو بینچز بنتے ہیں وہ چیف جسٹس کی مرضی سے بنتے ہیں، خاص طور پہ جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں چیف جسٹس جو ہے اپنی مرضی کے ججز ان میں شامل کرتے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تو ڈسینٹنگ نوٹ نہیں آتا تھا کسی ججمنٹ پہ، خاص طور پہ جو یہ ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز ہوتے تھے۔ بٹ آبویسلی افتخار چودھری صاحب کا اسٹیچر فرق تھا، ان کے بعد بھی جو ججز آئے وہ مینیج کر پائے، بندیال صاحب نہیں یہ مینیج کر پائے، اور اس کی وجہ سے جو اختلافات تھے وہ پبلک ہو گئے۔ پھر دوسرا اس کے اندر ایشو یہ بھی رہا ہے میرے خیال میں کہ پاکستان کے اندر 3 جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے عموماً 2 کی ایک کمبینیشن بنتی ہے اگینسٹ دا پولیٹیشنز۔ 2008 آنورڈز ہم نے یہی دیکھا، مگر یہ 2022 کے بعد ذرا اس میں تبدیلی آ گئی۔ کچھ ایسے ایشوز تھے جس میں شاید جو سپریم کورٹ کا ایک دھڑا تھا وہ سیاستدانوں کے خلاف اس طرح کا ایک محاذ بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، یا ان کی اپنی پرسنل چوائسز تھی وہ نہیں بنانا چاہتے تھے، تو وی سو کہ اس کی وجہ سے بھی سپریم کورٹ ہمیں زیادہ کمزور نظر آیا۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں بھی دیکھتے رہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب آ رہے ہیں، ان کو یہ ساری لیگسیز بھی ساتھ چلانی پڑیں گی۔ یہ جو اختلافات کی ہیں، ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے جس کے اندر اب بہت تنقید بھی ہوئی ہے سیاسی کیسز کے اوپر، کون سے سیاسی کیسز سننے چاہیے تو کیسے سننے چاہیے، تو یہ جس کو کہتے ہیں نا یہ برڈن ہوگا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اب برڈن بن جائے گا جب بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر وقار صاحب، تھوڑا انٹرنیشنل ریلیشنز کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم خبر ہے جی کہ چین وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے طالبان کی عبوری حکومت کو ایک طرح سے ریکگنائز کیا اور اپنا سفیر تعینات کر دیا افغانستان میں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں، اور اس کے کیا ریپیکاشنز اور ریمیفیکیشنز ہوں گے آپ کے خیال میں؟ جی آئی تھنک اس ریپلیسمنٹ آف دی ایکس ایمبیسڈر جو ہے، کیونکہ انہوں نے میرا کلیریفائی کیا ہے کہ اٹس ناٹ اے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں بھی افغانستان کے سفیر تعینات ہیں اور انڈیا نے الاؤ نہیں کیا، انڈیا نے طالبان کو ساتھ پرانے سفیر ہی چلے، سو آئی تھنک آہستہ آہستہ میں بھی قطر میں دے ہیو سم پریزنس، آئی تھنک 3-4 جگہ ہیں، تو یہ ایک ریپلیسمنٹ ہے اور تھوڑا اس کو ہائپ دی گئی کہ، اور اس میں میرا خیال بری بات نہیں، فرض کریں لیٹس سے اٹس دا فرسٹ ٹائم، تو بیکاز اف یو لک ایٹ چائنیز انویسٹمنٹ، اور ابھی جس طرح کوریڈورز کی بات ہو رہی ہے، دے آر ہیلپنگ دی افغان گورنمنٹ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ افغان اکانومی اسٹرینتھن ہو، وہاں اسٹیبلٹی آئے، باقی ڈیفینیٹلی ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں، وومن ایشو ہیں، تو چائنا کا اپنا ایک بہت بڑا اسٹیک ہے ان ٹرمز آف نارتھ ساؤتھ اور پھر ایسٹ ویسٹ جو کوریڈورز بن رہے ہیں، پھر ان کا اگر دیکھیں تو لیتھیم کے ڈپازٹس ہیں یا منرلس میں بڑا پوٹینشیل ہے، جس میں ناؤ آفٹر یو ایس از لیفٹ صاف ظاہر چائنا ہیز این اوپن فیلڈ، اور اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ ان ٹرمز آف فارن ایکسچینج بھی کسی نہ کسی طریقے سے چائنا نے سپورٹ کیا ہے افغانستان کے، اپنی کافی بڑے چیلنجز ہیں، تو میں اس کو اتنا سیریسلی وہ نہیں لیتا، بیکاز اگر پاکستان میں ان کا سفیر ہو سکتا ہے تو واٹس رانگ، یو نو لیٹس سے چائنیز اپوائنٹنگ این ایمبیسڈر ان افغانستان، اور اگر کریٹ ہوتا ہے، لیکن میرا خیال اٹس اے ریپلیسمنٹ۔ ہائپ زیادہ تھی کیونکہ آئی تھنک اب آج کل افغانستان کے اگینسٹ زیادہ وہ ایک فیشن بن گیا ہے، ابھی موسٹ پرابلی تورخم بارڈر بھی شاید کل پرسوں کھل جائے، بیکاز آئی تھنک متقی صاحب نے ایشورنس دی ہے ریگارڈنگ ٹیررزم جو امینیٹ ہو رہا ہے وہاں سے، تو وہ ایشوز تو ہیں، اور اگر چائنا ایک بیلنسنگ رول ادا کر سکتا ہے ایون بٹوین افغانستان پاکستان، جو پھر ضرورت ہے ٹینشن کو کم کرنے کی، تو آئی تھنک اٹس اے ویلکم موو، اور اس کو ہاں یہ ضرور ہے کہ وی شوڈ لک اراؤنڈ کہ جو بڑے کوریڈورز ابھی لیٹس سے ان کے نئے انیشیٹو اسٹارٹ، ان کا کیا امپیکٹ آئے گا، اور کون کون سے ممالک ہیں جو سے افیکٹڈ ہیں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پارٹ آف بی اینڈ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ، اور اس میں اٹ از دیئر آن گراؤنڈ، باقی لوگوں تو ابھی اسٹارٹ کرنا ہے، سو اسی طریقے سے ایران سے لنک کی بات ہو رہی ہے، ایک نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے جو رشیا، ایران اور انڈیا کو کنیکٹ کرے گا، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اس طرح دیکھتے رہیں گے یا وی شوڈ بیکم پارٹ آف دس ایکسپینڈنگ، کیونکہ ابھی جیو اکنامکس جو بات ہو رہی تھی فزیکلی نظر آ رہی ہے کہ انسٹیڈ آف جیو پالیٹکس یا جیو اسٹریٹجک جو ہے، ابھی ناؤ پیپل آر لوکنگ ایٹ جیو اکنامکس، کہ جی آپ اگر کلیکٹیوس لیٹس سے اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے، اپنے عوام کو بھی آپ اس میں آئی تھنک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، سو مے بی اس کے اوپر زیادہ بات آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ویری ویری سیریسلی آنیسٹلی، بیکاز اٹس اے روٹین میٹر، اور اچھی بات ہے کہ اگر اس میں لیٹس سے ڈپلومیسی بٹوین افغانستان اینڈ چائنا اسٹرینتھن ہوتی ہے، آئی ایم شیور یہ کامن فرینڈ بھی ہے،
افغانستان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, تو دے کین ایون آئی تھنک پلے اے بگر رول اگر کوئی ٹینشن ہے یا ایشوز ہیں. چائنیز آف کورس وڈ آلسو لائک کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہے اور ٹیررزم نہ ہو. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. کوئکلی تینوں مہمانوں سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے سوال پوچھتا ہوں. ایک بریگیڈ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. انٹرنیشنل لیول پہ اس وقت پاکستان کی سٹینڈنگ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ G20 سمٹ جو ہندوستان میں ہوا ہے کیونکہ ہمارا روایتی حریف ہے, تو اس تناظر میں کہ وہاں پہ G20 سمٹ ابھی انہوں نے ہوسٹ کیا ہے, پھر ایک بوسٹ جو بڑا ہندوستان کو میرے خیال میں ملا ہے وہ جو چاند پہ ان کا چندریان 3 کا مشن کامیاب ہوا ہے, تو اس حساب سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بریگیڈ صاحب. جی آئی تھنک میں تو کہتا ہوں کہ وی شوڈ ایکچولی اسٹاپ کمپیریزن ود انڈیا. کمپٹیشن ٹھیک ہے, ہیلدی ہوتا ہے ان ٹرمز آف جو ڈیموگرافک سائز ہے, اکانومی ہے. اس زمانے میں یہ بڑا روایت ہے اس کا, بٹ آئی تھنک اٹ از آلدو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کمپٹیشن میں اپنے آپ کو اوپر لفٹ کرتے ہیں, بٹ وی شوڈ اسٹاپ اٹ کہ آپ انڈیا کے ساتھ ہر چیز کا کمپیریزن کریں. دے ہیو دیئر اون پوٹینشیل. G20 میں کوئی آج وہ نہیں گیا, صاف ظاہر ہے اٹس اوور پیریڈ آف لاسٹ 30 ایئرز میں اگر دیکھیں کائنڈ آف ہارڈ ورک انڈین ڈپلومیسی, اکانومی, ان کے جو مینیجرز ہیں اکانومی کے, انہوں نے کتنی ایفرٹ کی. انٹلیکچولی دیکھ لیں, ہر یونیورسٹی میں یو فائنڈ انڈین پروفیسر. ہم نے کیوں نہیں محنت کی, یہ سوال ہے جانے کا ہمارے مینٹرز تھے. ہم کیوں نہیں محنت؟ ہاں یہ بالکل یہ سوال آتا ہے کہ اس میں ہاں تھوڑا ہم ایٹ ٹائم انڈرمائن کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے شاید کچھ بھی اچیو نہیں کیا ان ٹرمز آف وٹ ایور آر سائز اور چیلنجز. پھر اگر آپ دیکھیں جو انٹرونشن 2 بڑی ہوئی وہ افغانستان میں ہوئی, 2 سپر پاورز کی, ان کا ایک فال آؤٹ بھی ہے جو ٹائم وی ڈونٹ کیلکولیٹ ایون ان اکانومی. لیٹس سے $200 بلین کا اگر اسٹیمیٹ اور انڈائریکٹ $100 بلین کا, تو وہ آپ کا سیدھا پچھلے 20 سال میں وہ رہا وچ کوڈ ہیو ایڈیڈ ٹو یور اکانومی. اور اس میں کہ آپ کے پاس چوائس تھا کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے گئے, تو یہ بھی فیکٹر ہے کہ آپ ایک آئی وڈ سے شٹر زون کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ہمیشہ ہوتے. ٹھیک ہے, چلیں مجھے اجازت دیجیے گا کہ اس وقت جو G20 میں سکسیس ہے. جی قائد صاحب سیم کوشچن ٹو یو. دیکھیے ابھی آپ نے افغانستان کی اکانومی کی بات کی تو مجھے بہت سے درد یاد آ گئے. اچھا, 26 اپریل 1978 انقلاب ثور سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے, مگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں, کل میں نے ایک تجویز دی کہ آپ یک وقت 3 گنا کس طرح تنخواہ بڑھا سکتے ہیں پاکستانی لوگوں کی. تو آپ اس طرح کریں کہ ہمیں تنخواہ روپوں کی بجائے افغانیوں میں دیا کریں, کیونکہ 88 افغانی کا $1 آتا ہے. ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے. وی شوڈ اسٹاک ٹیکنگ کرنی چاہیے. انڈیا سے ہمیں کوئی مقابلہ, اور انڈیا کی میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے کل خبر دیکھی ہے کہ 3 لاکھ لوگوں کو انہوں نے یعنی بے گھر کیا ہے, جو وہاں سے وہ کچی جو رستے میں کچی آبادیاں آتی تھیں اس وینیو تک جہاں تک یہ G20 کا تھا, تو وہاں اپنے دکھ ہیں, اپنی ضلالت ہے. مگر ایک بات, اتنے نالائق وہ نہیں تھے جتنے ہماری رولنگ اشرافیہ نالائق تھی. 500 بلین ڈالر کا فارن ایکسچینج ریزرو رکھ کے بیٹھے ہوئے. اپنی حالت تو دیکھیں یار, کیا وہاں وہ لوگ کرپٹ نہیں ہے؟ کس ملک کی اشرافیہ کرپٹ نہیں ہوتی؟ کہ اتنے نالائق, اتنے حریص لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے. سرمایہ داری نظام ہو اور بندہ مال نہ کھائے, یہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا, چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو. لیکن یار کوئی عقل اور شعور بھی تو ہوتا ہے. وہ تسی اپنے گھر دے بھانڈے بھی ویچ چھڑے کہ یعنی آج حالت یہ ہے کہ 88 افغانی کا ایک, اور آپ کو ایتھوپیا اس کے میں جو ران یا کیا نام ہے 57 ران یا اس کا جو بھی نام ہے اس کرنسی کا $1 آتا ہے. تو اس طرح میرے خیال میں ہمیں کو اپنی حالت پہ غور آج بھی کر لینا چاہیے, جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کوئی نہیں کر رہے. عارفہ, یور کنکلوڈنگ ریمارکس. بہت مشکل اور وسیع ٹاپک ہے اور اس کے اوپر کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں جی, یہی ہے کہ اگر ہم فوکس یہ کریں اور دیکھنے کی یہ کوشش کریں کہ ایسی کیا چیز ہے بھارت میں, انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں کہ دے آر ڈوئنگ ویل اکنامکلی. پولیٹیکل استحکام جب آئے گا تو اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. اور جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے تو دنیا میں تو اب مڈل ایسٹ بھی جو ہے وہ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بس پیسے دیتے رہیں اور ہم اپنی غلط عادتیں نہ ٹھیک کریں. تو اف وی وانٹ ریسپیکٹ ان دا ورلڈ, ہمیں پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھنا پڑے گا. پیروں پہ کیسے کھڑے ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں تو صرف اتنا عرض کرتا ہوں اور میں یہ عرض یہ کرتا ہوتا ہوں کہ دو مشتیں. 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہماری ابھی ہم نے یہی نہیں فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے.
नहीं اور الیکشن करवाना کی तो ڈیٹ कब کس نے دینی ہے؟ करवाएंगे? صدر نے دینی ہے, چیف الیکشن کمشنر نے دینی ہے؟ डेट किसने نہیں میں نے تو عرض کیا تھا, میں آج بیپر دے رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اجازت لے لو قدم کرانے میں. سارے کام تو ادھر سے ہی ہو رہے ہیں. اسٹیبلٹی کی ہے وہ کب سے کی ہے؟ جب سے انہوں نے الیکشنز ریگولرلی کروائے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, اجازت دیجیے گا. جی جی میں کیا, آپ نے مجھے بات کی تھی کہ کیا سوال میں آپ کا کیسے کھڑے ہوں گے پیروں یار پہ؟ کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہاں دو معیشتیں ہیں. ایک ایسی معیشت ہے جس سے بل گیٹ شرما جاتا ہے. اگر آپ پاکستان کے رولنگ حکمرانوں کے 90 کی آپ ان کی ریٹرن نکالیں اور ان کا گروتھ ریٹ نکالیں 25% سے کم نہیں ہوگا. اور جو ساتھ ہی اس ملک کی اور میری معیشت چلا رہے تھے اس کا بھرکس نکال دیا. ہاؤ کم دیر ور ٹو ڈفرنٹ اکنامک کنڈیشنز فار ون فار دیئر پرائیویٹ بزنسز اور ایک میرے لیے تھی. تو یہ دونوں معیشتیں اکٹھی اوپر نہیں جا سکتی. اگر ان کی اوپر جائے گی تو ہم ذلت میں جائیں گے. تو ان کو آؤٹ آف بزنس جب تک ہم نہیں کرتے, جس میں آپ آرمی چیف جن کو اب مافیاز اور جن کے خلاف ایک کیمپین کی بات کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اگر نہیں کریں گے آؤٹ آف بزنس, آپ یہ جو اوپر سے ملائی اتار کے لے جا رہے ہیں اور پھر وکٹری نشان بنا کے کبھی اندر آ جاتے ہیں کبھی باہر, اور جب تک ہم انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے آئی تھنک کوئی لیٹ اپ نہیں ہوگا, کوئی رستہ نہیں ہوگا. یہ جو کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھیں جس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے. آج ایک خبر آ رہی تھی کہ یہ جو سونے کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا قیمت نیچے لانے کے لیے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں تو سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی بحران میں مزید سختی آئے گی, یا پھر اس طرح کے کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی کرتا ہے تو اس سے بھی معاملات وقتی طور پر بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا رائے تھوڑی مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اور جو ایک مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو ہے میں اس کو سبسکرائب کرتا ہوں. جو سیاست کا اسٹرکچر ہوتا ہے نا وہ معیشت کے نیچے, اس کے نیچے بنیاد ہوتی ہے. اور جب معیشت کی بنیادوں میں زلزلے ہوں, آج کیا ہے, آج رولنگ ایلیٹ لڑ ہی رہی ہے نا. عمران خان آلسو ریپرزینٹ اے سرٹن سیکشن آف دی رولنگ کلاس جو کہ آج پاور میں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, چائنا کیڑا الیکشن ہوا ہے 1949 کے بعد موقع نکل یا دینگ جاپنگ کی ون پارٹی سسٹم. میں یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ جمہوریت ہے. انڈیا کی جمہوریت میں 47% ہارڈنڈ کرمنل الیکٹ ہوتے ہیں. وائے یہاں پہ یہ جمہوریت نہیں ہے کہ جس میں 99.9% لوگوں کو صرف ووٹ دینے کا حق ہے اور جن کے پاس 2 نمبر مال ہے وہ الیکشن میں کھڑے ہوں. کون 50 لاکھ روپے میں MNA کی سیٹ لڑتا ہے, 30 لاکھ روپے میں لڑتا ہے؟ تو یہ کالا پیسہ, یہ جو ہے نا کہ پالیٹکس رنز آفٹر منی اینڈ منی رنز آفٹر پالیٹکس. اور ایک آدمی ایک دفعہ جب اندر سے اقتدار سے ہو کے آتا ہے تو ہونڈا 70 کی بجائے جو ہے وہ چلیں, بہت شکریہ قیس صاحب, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, بریگیڈیئر صاحب کا شکریہ, عارف آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اللہ.